औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद रियाज अंजम और आप देख रहे हैं रियाज अंजम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम एक ख़ास शख्सियत के साथ मौजूद हैं। ज़िला तलागंग का मारूफ इलाका जो कि सरदारों का इलाका या सरदारों का शहर कहा जाता है। सरदारान टम्मन एक टर्म यूज़ होती रही है पॉलिटिक्स में, और जब टम्मन का जिक्र आता था तो यहाँ के सरदारों का ज़िक्र बिलअमूम हो जाता था। तो हम एक सियासी खानवादे के एक सपूत के साथ आज हम बैठे हैं, एक ऐसे शख्सियत के साथ बैठे हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड जो सियासी हवाले से है वो इंतहाई तारीख़ी रहा है तलागंग की सियासत में, ज़िला चकवाल की सियासत में। अब चूँकि तलागंग एक अलग ज़िला बन चुका है, लेकिन यहाँ जिस जगह हम बैठे हुए हैं यहाँ से पूरे ज़िले को भी लीड किया गया है। कौमी असम्बली की तो नशिस्तें जो हैं वो इस घर में कई दफ़ा आई हैं, लेकिन यहाँ से पूरे ज़िला की पॉलिटिक्स को भी लीड किया गया है ज़िला कौंसिल के चेयरमैन की शक्ल में। साद हयात टम्मन जिनका एक माशाल्लाह बड़ा नाम है, कद काठ है, वो आम लोगों तक अगर नहीं पहुंच रहा तो हम एक ज़रिया बन रहे हैं कि साद हयात टम्मन जो हैं वो सरदार डॉक्टर मकसूद हयात टम्मन के फ़र्जंद अर्जमंद हैं, और इनको ये एजाज़ हासिल है कि ये PTI में इमरान खान साहब के साथ इन्होंने 6 साल गुजारे हैं। तो जब वो PM थे तो उनके साथ ये उनकी टीम का हिस्सा रहे हैं, और इससे पहले भी वो एक ऐसी टीम का हिस्सा रहे हैं। लेकिन जब वो वज़ीर आज़म बने इमरान खान तो साद हयात जो हैं ये उनके साथ बड़ी जानफशानी से और बड़ी तनदेही से काम करते रहे हैं, और अब ये पॉलिटिक्स में बाज़ाब्ता इन्होंने इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान किया है। तो इनका ये कहना है कि इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान का विजन है, एक ऐसा पाकिस्तान जिसका ख्वाब देखा गया था, तो उसको अब अमली शक्ल जो है उसकी सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ही उसको उस मुकाम पे ले जा सकते हैं कि जहाँ का जो है ना ख्वाब देखा गया था उसकी अमली ताबीर इमरान खान ही साबित हो सकते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स प्रैक्टिकल जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या रोल प्ले करने जा रहे हैं। जी साद भाई, आप कैसे हैं? आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमें टाइम दिया, और एक ख्वाहिश थी कि जो यंग जनरेशन है उनको आगे आना चाहिए, और हम ऐसे ही दोस्तों को प्रमोट करना चाह रहे हैं। और आज हमारे यहाँ टम्मन में आने की एक बड़ी वजह जो है वो आपसे गुफ्तगू थी। तो आप माशाल्लाह एक ऐसे ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं जिनका ज़िला चकवाल, अब तो तलागंग भी बन गया है, लेकिन मैं ज़िला चकवाल की बात करूं तो एक बड़ा नाम रहा है और बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। तो आपके वालिद साहब, आपके चचा, आपके दादा इस इलाके की एक मारूफ उनकी रही है ख़ानदानी पॉलिटिक्स। तो आप ज़रा अपना इंट्रोडक्शन पहले दीजिए कि आपने कहाँ एजुकेशन हासिल की, फिर आप खान साहब की टीम का हिस्सा रहे, और अब आपके फ्यूचर के क्या प्लान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब आपका आने का बड़ा शुक्रिया। मैं पॉलिटिक्स में बात करता हूँ, लेकिन वैसे मैंने अपनी जो तालीम है वो शुरू आगाज़ लाहौर से हुआ। मैं वहाँ एक कॉलेज में पढ़ा, वहाँ मैंने अपने O लेवल्स किए, A लेवल्स किए, और फिर खुदा ने किया कि मुझे मौका मिला बाहर जाके जी पढ़ने का। कनाडा गया, कनाडा जाके मैंने मैथमेटिक्स की यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में। वहाँ पे एक सब्जेक्ट है एक्चुअल साइंसेस, अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स का, और साथ फाइनेंस। तो उसमें मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की 2009-2010 के शुरू में। उस वक़्त ग्लोबल रिसेशन आई हुई थी जी। पाकिस्तान में हमारा जो मसले चल रहे थे, तो मैं वापस आ गया, और यहाँ पे आके फिर मैंने थोड़ा सा काम किया। फिर मुझे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिल गई, और वहाँ मैं चला गया, मैं US चला गया। वहाँ मैंने जाके इकोनॉमिक्स पढ़ी, डेवलपमेंट पढ़ी, और 2014 में मैंने अपनी तालीम ख़त्म की।
اس کے بعد میں نے ڈفرینٹ چیزوں پہ کام کیا، پرائمریلی پبلک سیکٹر میں. ٹھیک ہے. پنجاب ایجوکیشن ریفارمس کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، پڑھو پنجاب. اس پہ کافی ٹائم گزارا، پھر ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن پہ کام کیا. اور کیونکہ مجھے پسند تھا پبلک سیکٹر، اور اس کی بہت بڑی وجوہات میرے اپنے جو گھر کا ماحول تھا کہ ہم ہمیشہ پبلک سیکٹر کے ساتھ کام کرتے رہے. سیاست بھی تھی اور ان جنرل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، اور یہ ایک ماحول تھا. تو میرا پرائیویٹ سیکٹر پہ اتنا رجحان نہیں رہا، میں سی ایس ایس والے راؤٹ پہ نہیں گیا. جی. ہوتے ہوتے بات یاد آئی کہ میرے جانے والے تھے، انہوں نے مجھے دعوت دی کہ اب آپ پی ٹی آئی میں. مجھے خان صاحب ہمیشہ سے پسند. اچھا، یہ شروع سے تھا. اسکول میں ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے، تو جو ہمارے جو کوچ تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ بالنگ سیکھنے کی کتاب ہے، وہ خان صاحب نے لکھی ہوئی، تو اس میں مجھے سین کس طرح پکڑنی ہے کیا. پر ہر بندے کو ایک تھا، میرا مجھے تو ہمیشہ سے تھا، اور مجھے تھا اچھا لگتا تھا کہ وہ ایک. دیکھیں ہم نے جب باہر گئے تو یا جب موقع ملتا تھا لوگوں سے بات کرنے کا تو اچھا لگتا تھا یہ کہنا کہ جی ہمارے پاس ایک لیڈر ہے، ہم اس کو پسند کرتے ہیں، دل خوش ہوتا تھا. تو بس جب انہوں نے ایک موقع دیا کہ آپ کام کریں تو اوورسیز پاکستانیوں پہ تو ویسے بھی خان صاحب بڑا جو ہے نا ان کے لیڈر ہیں، بالکل کنیکٹ کرتے ہیں، جو وہ خود رہ چکے ہیں. جب آپ دیکھیں غور کریں، جب آپ بات کرتے ہیں اوورسیز تو پہلے وہ ذکر کرتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ تھا، تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے ساتھ کنیکشن بڑا اچھا. آپ کو یہ اٹریکٹ کیا کہ میں پی ٹی آئی میں شامل ہوں اور خان صاحب کے ساتھ کام کروں، تو پھر آپ نے کیا ذمہ داریاں نبھائیں؟ شروع ہم نے کیا تھا جی 2017 کے اینڈ میں. پی ٹی آئی نے ایک الیکشن مینجمنٹ سیل بنایا تھا جس کا کام تھا کہ 2018 کا الیکشن مینج کرنا. اوکے. اس میں اس سیل کو ہیڈ کرتے تھے جو ارباب شہزاد ایک چیف سیکرٹری ہوتے تھے کے پی کے. خان صاحب کے پہلے چیف سیکرٹری تھے کے پی کے 2013 میں. اور ساتھ اس میں ڈفرینٹ حصے بنے ہوئے تھے. ایک اس میں تھا کہ جو آپ نے الیکٹورل پالیٹکس کس طرح مینیج کرنی ہے، ایک اس میں حصہ تھا پالیسی والا. میں پالیسی والی ٹیم میں تھا، اور وہاں سے پھر ہم نے اس میں کیمپین ڈیزائن کرنا، اس کے اندر جو منشور تھا اس کو لکھنا، کوآرڈینیشن پارٹی کی سینئر لیڈرشپ. یہ بنسبتاً غیر سیاسی تھا، بٹ اس میں بہت سی چیزیں تھیں جو بعد میں پھر ایک اس کو ہم تھنک ٹینک کا نام بھی آپ دے سکتے ہیں. کا نام بالکل پی ٹی آئی کا تھنک ٹینک تھا الیکشنز کے. اوکے. وہاں تو سے پھر تو آپ کا خان صاحب کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ بڑا اسٹرانگ. جی. اس کو مانیٹر کرتے تھے، خود بالکل کرتے تھے جی. وہ اسٹاک ٹیک لیتے تھے چیزوں کا. ہمارا ہر مہینے میں دفعہ ایک تو جو کام کے حوالے سے تھا فیڈ بیک دیتے تھے، اور پھر جو آن گوئنگ چیزیں جو الیکشن کا سیکریٹریٹ تھا جو سیاستدانوں کے لیے تھا وہ تو بنی گالا تھا، وہ بنی گالا تھا. ہمیں انہوں نے سائڈ پر رکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کاغذی کام کرنا ہے تو آپ ذرا بھی سائڈ پہ. تو ہم پھر سائڈ پہ بیٹھ کے وہاں بڑا اچھا سیٹ اپ تھا. تو بٹ لیکن ہمارا بنی گالا آنے جانا بہت اچھا تھا. پھر اس سیل سے الیکشن پورے مینیج ہوئے. آپ کا تعلق تو ہے ایک سیاسی خاندان سے، نو ڈاؤٹ جی، لیکن آپ کو یہ موٹیویشن کہیں خان صاحب کی طرف سے تو نہیں ملی ان کے ساتھ رہ کے مجھے جو ہے پریکٹیکلی پالیٹکس میں آنا چاہیے، الیکشن لڑنا چاہیے، یا گھر سے کوئی آپ کو موٹیویشن ملی؟ گھر سے موٹیویشن تو ایک بچپن سے تھی کہ ہم دیکھتے آتے تھے، اور ہمیں تھا کہ ہم نے اس میں ایک کردار ادا ضرور کرنا ہے. لیکن جو اس طرح لوگوں جو آگے بات نکالا اس میں خان صاحب کا بہت زیادہ موٹیویشن وہاں سے بہت زیادہ ہے. ہم نے ان کو دیکھا ہے، ہمیں آئیڈیا ہوا ہے. دیکھیں کیونکہ اب میں نے فرسٹ ہینڈ دیکھا، کام کیا، تو ایک ہمارے پاکستان میں ایک جینوئن نیڈ ہے، لوگوں کی ایک ڈیمانڈ ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ آئیں، پڑھے لکھے لوگ، فریش بلڈ ہو. جی. لوگ تنگ آ گئے پرانی شکلوں سے، اور میرے خیال میں وہ تنگ یہ نہیں، اس شکل سے تنگ کم آئے، وہ اس بات سے زیادہ تنگ آئے کہ 30 سال آپ کو موقع دے کہ آپ کہاں تک لیں گے بات. تو اب دیکھیں پوری ایک پیڑھی گزر جاتی ہے، وہ کہ آپ سوری پوڑی گزر جاتی ہے کہ آپ ایک جنریشن جو ہے اس میں پورا اپنا سائیکل پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آگے بھی وہی ہے، اس سے اگلی نسل بھی وہی، تو پھر بندے وہ ہو جاتے ہیں، فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. اچھا، آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کا ذرا بتائیں کہ یہ کہاں سے آغاز ہوا سیاست کا؟
سیاست کا آغاز تو پارٹیشن سے پہلے کا تھا. میرے دادا پاکستان میں جب پاکستان بنا اور اس میں میرے دادا تھے جو فیملی کے لیڈ کرتے تھے سردار محمد ٹمن. انہوں نے آغاز کیا اپنا ایوب خان کی کیبنٹ سے اور الیکشن کرتے تھے. لیاقت علی خان صاحب کے ٹائم سے بھی اپنا لگے ہوئے تھے, بٹ ان کا جو عروج تھا وہ ایوب خان کے ٹائم سے اسٹارٹ ہوا. ریلویز کے منسٹر تھے, یعنی وہ پرو اسٹیبلشمنٹ تھے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا آج کا رول ہے فوجیوں کا. تو ایوب خان بھی نہیں, ان کی اصل میں لڑائی ہو گئی. اچھا اچھا. ہاں جی, بڑی گندی لڑائی ہوئی تھی جس میں وہ چھوڑ گئے تھے اس کو, کیبنٹ کو چھوڑ گئے. ہاں جی, چھوڑ گئے تھے. پھر انہوں نے کافی ایک گندا پیچ تھا, گندا ٹائم تھا. پھر بھٹو صاحب نے ان کو کہا کہ آپ آ جائیں, کیونکہ بھٹو صاحب بھی چھوڑ گئے تھے. جی جی, بھٹو صاحب تھوڑا پہلے چھوڑ گئے تھے, یہ تھوڑا بعد میں چھوڑ گئے. اس ٹائم بھٹو صاحب نے پھر اپنی پارٹی بنائی تھی. بھٹو صاحب نے بھی پارٹی چھوڑ بنا, بالکل ایسے. پھر بھٹو صاحب کے وہ ایڈوائزر تھے ان کے, اس وقت ایڈوائزرز کم ہوتے تھے اور بڑے اسپیسیفک ٹاسکس کے ہوتے تھے, تو وہ ان کے پولیٹیکل افیئرس اور سوشل افیئرس کے تھے. لیکن بھٹو صاحب کی تو سرداروں جاگیرداروں سے نہیں بنتی تھی. انہوں نے لینڈ ریفارمز کی, ان کو ایک طرح سے غریب کر دیا. ہاں جی, تو پھر ان کے ساتھ ان کا کیا؟ میرے دادا بڑے محب وطن تھے, انہوں نے بڑی مار دیکھی ہے. جی, پیٹریوٹک تھے. ان کو تو میرے خیال میں وہ بات ایک کامن تھی درمیان میں. دوسرا یہ کامن تھی کہ وہ بھٹو صاحب جن کو ڈیڈی کہتے تھے, ان کی کیبنٹ چھوڑ کے یہ آئے تھے, تو پھر جی وہ بھی ان کا لگاؤ بن گیا ان کے ساتھ. نہیں, اسٹارٹ میں جب یہ بھٹو صاحب کی جو کتاب ہے اف آئی ایم اسیسینیٹڈ, اس میں انہوں نے لوگوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اتنے بڑے سردار کو کیوں اپنی پارٹی میں ذکر کیا. میں وہ پڑھتا ہوں, کتاب میرے پاس ہے. تو اس میں بھٹو صاحب نے جواب دیا تھا کہ یہ بڑے افرائٹ ہیں, وہ آپ ان کو. لیکن بھٹو صاحب پہ ایک الزام بھی تو آیا تھا کہ آپ سرداروں اور جاگیرداروں سے ہٹ کے پالیٹکس کا نام لیتے ہیں, لیکن سردار محمد حیات ٹمن جو ہیں وہ بہت بڑے جاگیردار ہیں, سردار ہیں, ان کو پھر آپ نے کیوں اون کیا؟ یہ ان پہ ایک الزام تھا. بالکل تھا, بالکل تھا. وہ جو پارٹی, یہ میں بالکل سمجھ سکتا ہوں. جی, کیونکہ بھٹو صاحب کا جو نعرہ تھا وہ سوشلزم پہ تھا, روٹی کپڑا مکان, روٹی کپڑا. اور جو ان کے ووٹر تھے وہ جینوئنلی چاہتے تھے کہ یہ نظام بدلے, اور میرے دادا جس نظام کو بدلنا چاہتے تھے اس کی شکلوں میں تھے. تو لوگوں کو یہ میں بالکل سمجھ. پھر انہوں نے یہ سیاست جب ٹرانسفر کی تو پھر کون آگے آیا؟ آپ کے والد صاحب آئے یا چچا؟ پہلے میرے تایا تھے, انہوں نے بھی پیپلز پارٹی سے الیکشن کرا تھا, وہ جیتے تھے. پھر اس کے بعد اسمبلیاں ٹوٹی, تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے سیاست نہیں کرنی. وہ میرے والد صاحب کے پاس موقع تھا, انہوں نے بھی ایسا سیاست میں اتنا شوق نہیں رکھا, لیکن پھر وہ انہوں نے لیٹ 90s میں ضلع چکوال کے چیئرمین بنے. تو میرے چاچا تھے, ان کو شوق تھا, وہ سردار منصور بالکل. انہوں نے پھر 3 دفعہ وہ MLA بنے 90s میں لیگ کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد پھر وہ اپنا PTI میں آئے. لیکن اب وہ نون میں چچا بھتیجا الیکشن لڑیں گے. آپ کا پلان تو ہے نا آگے MLA کا الیکشن لڑنے کا؟ میرا پلان بالکل الیکشن لڑنے کا ہے, پرووائڈیڈ پارٹی مجھے کہے. نامینیشن میں دوں گا MLA کی بھی. پارٹی آپ کو ٹکٹ دے دیتی ہے, ادھر سے سردار منصور حیات ٹمن وہ شیر کا نشان لے کے آتے ہیں, تو کیا ہوگا؟ شیر بلہ کھا جائے گا یا بلے سے شیر کی پٹائی ہوگی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ایک ہی گھر سے یہ اگر واردات ہو جاتی ہے تو سین کیا بنے گا؟ میں بھی سوچتا ہوں اسی سے. پہلی بات اب میرے خیال میں اس میں پہلی بات تو ہے کہ وہ میرے چاچا ہیں, تو ہمارے درمیان وہ ایک ڈسپلن رہے گا. ہاں, ڈسپلن بھی اور رسپیکٹ جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی, اور اللہ کرے وہ کسی اور قائم رہے. میں پازیٹیو رہنا چاہتا ہوں اس چیز پہ. میرے خیال میں لوگوں کے لیے بڑا اچھا موقع ہوگا کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی بات نہیں کھینچیں گے, تو لوگوں کے پاس بالکل موقع ہوگا کہ انہیں کس کو ووٹ ڈالنا اور دیں. سردار منصور حیات ٹمن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کی سیاست کا ایک بڑا نام ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بڑی گزادار شخصیت بھی ہیں. تو آپ کے ساتھ انہوں نے کوئی مشاورت نہیں کی کہ میں نون میں جا رہا ہوں یا میں PTI چھوڑ رہا ہوں؟ کوئی ایسی گپ شپ یا آپ کے والد صاحب سے؟ میرے ساتھ ان کی گپ شپ بالکل ہوتی. میں نے ان کو
کہا تھا کہ جی آپ نہ چھوڑیں پی ٹی آئی، لیکن اس وقت جو سسٹم میں کافی تھی نا جی جی نظام ہونے سے پہلے ہمارا کچھ، اس سے ان کا دل بہت بڑا، اور میرے خیال میں تو سب ہو جاتی ہے اس چیز پہ وہ، لیکن وہ اس وقت پاکستان کے حالات ایسے تھے، پی ٹی آئی کے حالات فرق تھے، تو انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا جو ان کو لگتا تھا ان کا بہتر تھا، لیکن ان کا تجربہ مجھ سے بہت زیادہ ہے جی سر، اور پھر وہ بڑے بھی ہیں، جی کوئی شک، تو میں نے تو ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ نہ کریں، تو انہوں نے فیصلہ کیا اور وہ نون کے ساتھ۔ صاحب بھائی ہم نے بھی جب سے دیکھا ہے اقتدار ٹمن میں کافی، سردار ممتاز خان بھی کئی دفعہ ایم این اے بنے، آپ کے چچا بھی 3 دفعہ ایم این اے بنے، لیکن ایز سچ وہ ترقی کوئی نہیں ہوئی، وہ تعمیر و ترقی ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ ٹمن جو ہے نا وہ اب بھی پسماندہ ہی کہا جا سکتا ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن فنڈز نہیں ہوتے تھے یا جو الیکٹ ہوتے تھے ان کی دلچسپی نہیں ہوتی تھی؟ اس کی اگر آپ میں کھل کے بات کرنا جی جی، میرے خیال میں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس طرح آپ سمجھیں کہ ہم اندر ہی دیکھتے رہے، ہم باہر نہیں دیکھتے، ہم وہ گھروں والی سیاست کے اندر پھنسے رہے، جی، اور تھانے کچہری کچہری والی سیاست، اور میرے بھی ان سے، میں اپنے گھروں سے خود گلا کرتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ آپ یہ غلط ہے، اور آپ کو اس علاقے میں میرے خیال میں ٹمن یو سی آس پاس ملتان تو واقعی ڈیولپ ہو گئی کافی، جی کافی، ہمیں اس سوچ سے جتنا جلدی نکل سکتے ہیں، اور اس کی وجہ ایک تو یہ کہ ہم پیچھے کی، دوسرا اب ایک سی پیک کی اپرچونیٹی ہے بہت بڑی، ہاں یہ تو اب کافی جی، یہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور اس میں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم جو ترقی نہیں ہو سکی کہ ہماری پرائرٹیز غلط تھیں، ہم ایک دوسرے کو جو دھڑے تھے ایک دوسرے کو آگے پیچھے۔ آپ کی نظر میں پرائرٹیز ہیں کیا؟ اس ٹمن کے لوگوں کو کیا چاہیے؟ وہ ہلکے کی تو ہم بات کرتے ہیں نا، یعنی 59 NA-59 کی بات تو دور، ٹمن کے لوگوں کی کیا پرائرٹیز ہیں، اور اگر آپ الیکشن لڑتے ہیں جیت جاتے ہیں تو آپ کیا چینج لائیں گے؟ دیکھیں پرائرٹیز کو میں 3 حصوں میں کروں گا، ایک آپ کی انفراسٹرکچر کی لیول کی پرائرٹی، ٹھیک ہے، ایک آپ کی پرائرٹیز ہیں سمجھ لیں آمدن کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، ہاؤس میں گھر تک بھی ہے، اور یونین کاؤنسل اور تحصیل لیول والی بھی ہے، اور ایک آپ کی جو سوشل پرائرٹیز ہیں جو آپ کے سوشل فیبرک کو کٹائے ہوتی ہیں۔ انفراسٹرکچر میں تو جی بڑی پرائرٹیز ہماری بڑی واضح ہیں، ہمیں روڈ انفراسٹرکچر، ابھی بھی ہم یہاں آئے تو بڑی ضرورت پارٹی ہے، صحیح بات، بالکل ایسے روڈ انفراسٹرکچر ہمیں بہتر کرنا ہے، ہو بھی رہا ہے، اور اس میں آئی تھنک بہت سے کردار جو یہ ابھی سی پیک کی لنک روڈ اس میں، اور ٹمن کے اندر بھی تھوڑا بہت کام شروع ہوا ہے۔ جو دوسرے والا پارٹ ہے انکم والا، یہاں پہ جی جو لوگ ہیں اس میں زمیندارہ ایک فیکٹر ہے، اچھا خاصا فیکٹر ہے جو متاثر ہوا ہے یہ موسمی تبدیلی سے۔ جی، اس میں زراعت کے لیول پہ ایک آپ سمجھیں ایک ٹارگیٹڈ انٹروینشن بنانی پڑے گی، اس میں آپ لگا لیں کہ بہتر کوالٹی بیج، بہتر امپلیمنٹس، اور یہ زمیندار کو ہیلپ کرنا ہے، جتنے اجزاء ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جانا ان چاہیے، کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، بیج کی کوالٹی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح آپ کی کاشت کا طریقہ کار ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی جو زمین کی مینجمنٹ ہے، جی، کھاد مہنگی ہے لیکن بے انتہا اور طریقے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، میری علاقوں میں لوگ جنتر کاشت کر دیتے ہیں، گوارا کاشت کر دیتے ہیں، یہاں پہ بھی لوگ کرتے ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ آپ بھی اپنی زمینوں پہ فوکس کیا ہے، آپ نے اس کی لیبلنگ کر رہے ہیں اور اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، جو آلات ہوتے ہیں زرعی آلات جو، بالکل، میں نے بڑی سمپل چیزوں سے اپنی زمین کو بہتر کرنی، موسم کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے اس کو، جی ظاہر ہے، آپ کو بے وقت بارشیں ہو رہی ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، دن کا موسم ہو رہا ہے، رات کا ہو رہا ہے، دن کا، پھر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہماری پورے سال میں پانی تو آسمان سے اتنا ہی گر رہا ہے، لیکن پہلے اگر وہ 15 یا 20 دنوں میں گرتا تھا یا مہینے میں گرتا تھا، اب وہ 5 دنوں میں گر جاتا ہے، تو اس میں سیلاب کا خطرہ ہے،
جب فصل پک رہی ہوتی ہے تب بارش ہو جاتی ہے، جب پکنے کا جب ضرورت ہوتی تب نہیں ہوتی. تو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں. ابھی صاحب بھائی الیکشن آ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں اکٹھے ہوں یا ہو سکتا ہے پنجاب کے پہلے ہو جائیں. تو یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے، جی آپ اپنے ڈسٹرکٹ تلنگانہ کے حوالے سے بتائیں کہ یہ اپنا خان صاحب نے جو ٹکٹ لی ہے یہ صحیح؟ خان صاحب نے ٹکٹ دو ہی ٹکٹ ہیں. جی 2 ٹکٹ ہیں. PP23 کا ٹکٹ جو ہے وہ فوزیہ بہران کو ملا ہے. وہ میرے خیال میں بڑی پارٹی کی اچھی صحیح ہوتا ہے، اور ان میں پہلے بھی رہ چکی ہیں، تجربہ بھی ہے، علاقے کو سمجھتی ہیں، اور وہ سرداروں کو بھی سمجھتی ہیں، یعنی کوٹ چودھریوں والے سردار ٹمن والے ان کے ساتھ ان کی پہلے بھی الیکشن ہوئے ہیں، میں بھی کیا تھا. جی بالکل بالکل. تو وہ ان کی بہت بڑی وجہ تھی ان کو ٹکٹ ملنے کی. اور جو PP24 کا ہے ٹکٹ، یہ اب حافظ عمار یاسر کو جو ٹکٹ ملا ہے کیونکہ وہ زام ہوئے ہیں پارٹی کے اندر، وہ ہم نے پارٹی نے اپنی کمٹمنٹ آنر کرنی اور پارٹی نے اپنی کمٹمنٹ آنر کی ہے. لیکن پارٹی نے کمٹمنٹ آنر کی ہے تو جو پارٹی ریلیٹڈ ہیں، جو ورکرز ہیں یا مقامی قیادت ہے، وہ آنر نہیں کر رہے، جو ہماری ایک ایسے انفارمیشن. جی 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 یہ چیز مینیج کرنا ہے. میں اس میں کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے اور کوئی رکھنے کی ضرورت بھی نہیں. یہ پارٹی کے دیکھیں، ابھی PTI خان صاحب نے جو سیاست کی ہے پچھلے سال، جی اس میں ہر پارٹی ورکر کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس میں حصہ لے، اور خاص طور پہ جو تلنگانہ میں لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئی. جی بالکل نہیں، کوئی شک نہیں. یہ حافظ عمار یاسر صاحب کے نیگلیکٹڈ ہیں لوگ جو ہیں، ان کو قریب لانے کی کوشش ہونی چاہیے. بالکل. تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ ان کو ایڈجسٹ تو پارٹی 100% کرے گی، اور ہم سب کو محنت کرنی ہے کہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں. ہاں آگے ابھی کافی بڑا ہے، اسکوپ ہے. وہ اپنا بلدیات آنے ہیں، سینیٹرز ہونے ہیں، مخصوص نشستوں کے لیے لوگوں نے آنا ہے. ابھی دیکھیں ویسے تو جو یہ میں ایک چیز ضرور تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بات کروں گا کہ جو ممبر آف اسمبلیز کے ہیں، پروونشل ہو یا نیشنل ہو، ان کا کام قانون سازی. صحیح بات ہے. ٹھیک، ان کا کام یہاں پہ گلی نالی اور تھانے یہ نہیں. لیکن یہ کون سمجھائے گا؟ یہ ایک اسی طرح کی روایتی سیاست جو ہے یہ چل رہی ہے اثرات سے، لوگوں میں ذہنوں میں وہ بیٹھ گئی، لوگوں کے ذہنوں میں وہ بیٹھ گئی. اب اس کو چینج کرنا ہے. میرے خیال میں پارٹی کو چاہیے، اور خاص طور پہ جو تلنگانہ کے یہاں پہ پارٹی ورکرز ہیں، ان میں یہ ویژن سے بات ہوئی ہے، وہ چیز سمجھتے بھی. تو بلدیات کے الیکشنز خان صاحب نے کرے، اور میرے خیال میں آنکھیں بند کر کے ان کو ٹکٹ اور ان کو سپورٹ ملنی چاہیے. آپ چونکہ ان کی ٹیم کا ایک حصہ رہے ہیں، ان کے اسٹیمنے پہ تو کسی کو کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے جی، کہ وہ بندہ گھبرانے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، وہ پرعزم ہے، پوری طرح وہ ڈیووٹڈ ہے. بٹ یہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے پنجاب کے؟ پنجاب کے الیکشن بالکل ہوں گے میری سمجھ میں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ضیاء کا دور بھی تھا، انہوں نے بھی الیکشن کرانے پڑے. جی درمیان میں بھی ایک الیکشن انہوں نے کرائی تھی، بالکل نان پارٹی بیسڈ الیکشن کرانے پڑ رہے تھے. الیکشن ہوں گے ٹائم پہ. میں سمجھتا ہوں کہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے اکٹھے ہو جائیں. اکٹھے ہوں تو میری سمجھ میں کہ پارٹیاں میرے خیال میں بالکل راضی ہیں اس چیز پہ کہ وہ اکٹھے ہو جائیں. بات صرف یہ کہ کسی نے اب ایک اچھی میٹنگ ہو جائے آپس میں، جو کوشش کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں اکٹھے ہو جائیں. پھر وہی بات کروں گا کہ آپ بڑے قریب رہے ہیں، آپ اس چیز کو آپ جو ہے وہ کریں گے، روز بھی کریں گے کہ خان صاحب پہ تو کاٹا لگا ہوا ہے کہ وہ نہیں آ سکتے اقتدار میں. یہ کس حد تک صحیح ہے؟ نہیں، لوگ وہاں پہ بالکل لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ نہ آئیں. لیکن آپ کبھی غور کریں کہ جب الیکشن کو یہ نہیں کہتا کہ الیکشن کھیلتے ہیں، الیکشن جب بھی کوئی بنتا ہے الیکشن لڑنا ہوتا ہے، تو اس میں وہ لڑائی والا ایلیمنٹ ہے. دشمن تو رہیں گے. خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، سائڈ پہ ان کو کر دیا جاتا ہے، پھر بھی PTI جیتے. میرے خیال میں لوگوں کا دل ہے PTI کو لے کے آنا. PTI میں آپ PTI اب ایک میچور پولیٹیکل پارٹی آپ سمجھ لیں بن گئی.
انہوں نے ایک اقتدار بھی دیکھ لیا کے پی میں. انہوں نے دو دفعہ اپنی سنجیاں بنا لی پارٹی کو بنے ہوئے 27واں سال ہوا ہے. یعنی یہ برگر فیملیز اور ممی ڈیڈی پارٹی والا وہ جو کنسیپٹ تھا شروع میں وہ نہیں رہا. نہیں ختم ہو گیا. پچھلے سال کی آپ جنگ دیکھیں اتنی لڑائیوں انہوں نے کیا کیا. انہوں نے پارٹی کے بڑے شریف لوگ جن کے ساتھ میں کام کرتا تھا وہ جیلوں میں انہوں نے کاٹ کے آئی ہیں. میں تو جو میری 2-3 دفعہ بات ہوئی ہے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ وہ پریشان تھے لیکن اب وہ آپ سمجھ جیسے اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ پیٹا ہو گیا. تو اب یہ جو ایکٹیویٹیز رہی ہیں پارٹی کی یہ مارچ آ رہا ہے جا رہا ہے اب وہ زمان پارک میں وہ لگا ہوا ہے آپ اس میں آپ کی شمولیت؟ میں جاتا رہتا تھا وہاں پہ زمان پارک. میری زیادہ تر اسلام آباد میں میرے میں ہوتا تھا تو میرے وہاں پہ زیادہ پارٹی کے سیکریٹریٹ جس طرح ابھی جو 2023 کا انشاءاللہ الیکشن ہے اس کو منشور اس میں میں ٹیم کا حصہ ہوں. تو میں زیادہ اس سائڈ پہ کام کر رہا تھا بٹ جب لاہور ہوتا تھا میں جاتا تھا وہاں پر. تو ابھی آپ کتنا پر امید ہیں اپنی پالیٹکس کے حوالے سے اپنے حلقے کی سیاست کی؟ میں پر امید ہوں اس لیے ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ چینج چاہتے ہیں اور سیاست تو لوگوں کو چاہتے ہیں. حلقے کے بڑے جگادری قسم کے سیاستدان ہیں آپ تو جو ہے نا کیا آپ سنبھال لیں گے ان کو؟ میں فرق ہوں خدا مدد کرے میں فرق ضرور اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ دیکھیں اب یہ فیصلہ لوگوں نے کرنا یہ میں نہیں کر سکتا خود بیٹھے ہوئے. آپ اگر لوگ جو ہے یہاں کے آپ اگر وہ سمجھتے ہیں وہ چاہتے ہیں تو ہو جائے. اور کیونکہ بقول ایک سیاستدان آپ اپنا مینڈیٹ نہیں لے کے آ سکتے. آپ کے لوگوں کو مینڈیٹ کرنی آپ نے ان کی آواز لے کے جانی ہوتی ہے. آپ نے ان کا کرنا ہوتا ہے. اس میں اوبیسلی صرف اس طرح میں نے پہلے کہا ایک پروونشل اسمبلی یا ایک اسمبلی کا ممبر سارا کچھ نہیں کرتا. اس میں بلدیات کا سسٹم اٹیچڈ ہے اس میں ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریشن اٹیچڈ ہے تو اس میں بہت سا کچھ آ جاتا ہے نظام بدلنے کے لیے. لیکن یہ اگر لوگ چاہیں گے پھر وہ لوگ آ جائیں گے. اچھا ابھی جو این اے 59 ہے جی اس میں جب اس کے کاغذات نامزدگی ہوں گے تو ایک تو اس وقت جو قابل ذکر ہیں وہ سردار محمد فیاض تمندی ہیں پی ٹی آئی پریزیڈنٹ. ٹھیک ہے ایک آپ ہیں جی. آپ دونوں کے علاوہ کوئی کینڈیڈیٹ جو نظر آ رہا ہے؟ ابھی لوکل کینڈیڈیٹس اور فی الحال نہیں لیکن آئی ایم شیور ہوں گے. آئی ایم شیور لوگ انٹرسٹ شو کریں گے کے لیے اور نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے لیے. پروونشل اسمبلی میں تو پہلے ہی کافی زیادہ کینڈیڈیٹس تھے. خان صاحب جب انٹرویو کریں گے تو وہ لائکنگ ڈس لائکنگ پہ وہ ٹکٹ دیں گے یا میرٹ پہ دیں گے؟ آپ کو چونکہ آپ ان کی ٹیم کا حصہ رہے ہیں وہ کہیں گے باقی کینڈیڈیٹ سائڈ پہ ہو جائیں گی بس یہ ساتھ آپ ٹکٹ لے جائیں الیکشن لڑیں. کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو میں نے خان صاحب کو کافی دیکھا ہے. پروفائل دیکھتے ہیں یا پروفائل دیکھتے ہیں وہ دیکھیں خان صاحب اب کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے وہ دیکھیں گے کہ یہ پی ٹی آئی کو کس طرح ریپرزینٹ کر سکتے. میرے خیال میں سب سے بڑا جو یہ نہیں ہوگا کہ ووٹ پیچھے ووٹ کتنا ہے یا یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کتنا پڑھا ہوا ہے کتنا نہیں پڑھا ہوا. یہ چیز آگے جو دیکھیے یہ اپرچونیٹی ہر حلقے میں نہیں کھلے گی. چند جگہوں پہ ڈفرینٹ پرانی فیس ہی چلے گا لیکن چند جگہوں پہ ان کے پاس موقع ہوگا کہ پی ٹی آئی کو کون ریپرزینٹ کر سکتا ہے. اچھا اور آئی تھنک اس پہ ان کا خان صاحب کا فیصلہ ہوگا. نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ کو پروونشل کا بلدیات کا اس میں چیز امید تو. تھینک یو سعد بھائی. آپ نے سعد حیات تمن صاحب کی گفتگو سنی. پی ٹی آئی کے حوالے سے فریش بلڈ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے انرجیٹک ہیں. ایسے لوگوں کو پالیٹکس میں حصہ لینا چاہیے اور جو ووٹرز ہیں یا سپورٹرز ہیں ان کو ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے. تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں. ریاض انجم یوٹیوب آفیشیل چینل کے ساتھ جڑے رہیے. آپ کا شکریہ.